अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका स्वागत है अद्दुहा अकेडमी के नए प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अबू मरियम और हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अबू मरियम, हमारे पास एक सिस्टर की तरफ से सवाल आया है। वो लिखती हैं, मेरा शौहर मुझे मारता है, क्या इस्लाम में डोमेस्टिक वायलेंस की परमिशन है? मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। काशिफ भाई, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कॉमन है। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से हो, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, ये प्रॉब्लम हर जगह पाई जाती है। सर्वे के हिसाब से यूएस जैसे कंट्री में हर एक 9 सेकेंड में एक वुमेन को जो है फिजिकली वायलेंस जो है उसे झेलना पड़ता है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सर्वे ये कहती है कि हर 3 में से जो एक औरत है वो अपने जिंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार कभी ना कभी होती है। अब इन सब में हमें क्या करना चाहिए? एक सिस्टर ने जो सवाल किया है, उनको क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे जो है वो इन चीज़ों से बाहर निकल सकती है, मैं इंशाल्लाह वो सब अपने सेशन के आखिर में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि इस्लाम में डोमेस्टिक वायलेंस की इजाजत है या नहीं है। राइट, अबू मसूद अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि वो एक बार अपने किसी गुलाम को मार रहे थे। उतने में उन्हें पीछे से आवाज आती है, ए अबू मसूद, तुम जितना इस गुलाम के ऊपर कुव्वत रखते हो ना, अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे ऊपर उससे कहीं ज्यादा कुदरत रखता है। वो पलट के यूं देखते हैं तो पीछे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं और वो फौरन कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस गुलाम को आजाद कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते हैं कि ए अबू मसूद, अगर तुम ये नहीं करते तो जहन्नम में तुम्हें जाना पड़ता। जरा सोचिए, जो दीन ये तालीम देता है गुलामों के साथ, वो कैसे जो है इसकी परमिशन दे सकती है कि वो शख्स, कोई हस्बैंड, अपने बीवी को जो है फिजिकली अब्यूज करे। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। एक बार अल वलीद इब्ने उकबा की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आती है। वो कहती है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल वलीद जो है वो मुझे बहुत मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वलीद की बीवी से कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ और उससे कहना कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमान में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में हो। कुछ दिन बाद अल वलीद की बीवी फिर आती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वलीद से मार के अलावा कोई और चीज नहीं मिली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमीज के जो है अपने कमीज को फाड़ते हैं और उसका हिस्सा जो है उस औरत को देते हैं और उस औरत से कहते हैं कि अब जाओ अल वलीद के पास और अल वलीद से कहना कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमान में हो। वो औरत जाती है और कुछ दिन के बाद वो फिर आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीद ने मुझे मार के सिवा कोई और चीज नहीं दी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, वलीद ने 2 मरतबा मेरी नाफरमानी की है, मैं वलीद का मामला अब तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। तो मेरे समझदार भाइयों, जो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व है, जो अपने बीवियों को मारते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, वो भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने दुनिया और आखिरत को जो है खराब मत करिए। इस्लाम में डोमेस्टिक वायलेंस की कोई इजाजत नहीं है। फिजिकल वायलेंस तो छोड़िए, आप वर्बल जो अब्यूज है उसकी भी जो इस्लाम में इजाजत नहीं है। राइट, आपको क्या करना है? आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फॉलो करना है। मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी गुलाम के ऊपर और ना कभी किसी औरत के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है। सिवाय किस जगह पे उन्होंने हाथ उठाया है? सुभान अल्लाह, मैदाने जंग में। ये असल मर्द की निशानी होती है। तो वो मर्द जो है, जो अपने औरतों को जो है जुल्म करता है, उसे जो है मारता है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक मैनहुड की जो है, एक मर्द की जो है ये निशानी नहीं हो सकती है। राइट, तो ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम में डोमेस्टिक वायलेंस की इजाजत नहीं है। कशिफ भाई। ओके डॉक्टर अबू मरियम, आपकी ये बात तो सही है,
لیکن قرآن کی آیت اور کچھ حدیثوں کو لے کر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں ڈومیسٹک وائلنس کو بڑھاوا دیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کشف بھائی، اس کے تعلق سے وہ لوگ جو بھی آیت لے کے آتے ہیں یا حدیث لے کے آتے ہیں، یقین جانیے کہ یا تو وہ لوگ ان حدیثوں کو جو ہے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، یا تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. میں ابھی حال کا ایک مثال دے رہا ہوں. میں 2 ہفتے پہلے اپنے گھر پہنچتا ہوں میں، اور میری بیوی جو ہے ریاض الصالحین جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، وہ لے کر وہ میرے پاس آ جاتی ہے اور مجھ سے وہ کہتی ہے کہ جنا اس میں جو ہے میں نے ایک حدیث پڑھی، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آئی. ہم بولے کیا حدیث پڑھی آپ نے؟ تو میری وائف مجھے بتاتی ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرد سے، ایک ہسبینڈ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی کو کیوں مارا. اب اس حدیث کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہمیں یہ جاننا ہے، رائٹ؟ آپ شیخ احمد الشکیر ان کو دیکھ لیجئے، آپ شیخ البانی کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ اور بھی کہیں علماء نے اس حدیث پہ کلام کیا، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. ایون جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے، جو محدث اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، وہ لوگ بھی اس حدیث کو یہ لٹرل معنی نہیں لیتے ہیں. اس میں امام نووی بھی ہے، ابن قدیمہ بھی ہے، انہوں نے جو ہے اس حدیث کو ایک الگ طریقے سے ایکسپلین کیا. کسی نے بھی اس کو لٹرل معنی نہیں لیا ہے کہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیویوں پہ ظلم کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں. یا میں اس ایکیڈیمک پارٹ میں نہیں جا رہا ہوں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. اچھا ڈاکٹر ابو مریم، قرآن مجید کی اس آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 34 کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، جس میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے؟ کاشف بھائی، میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں ڈومیسٹک وائلنس کو پروموٹ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ڈومیسٹک وائلنس کو پروہیبٹ کیا گیا ہے. دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیملی سسٹم کے لیے جو لا اللہ نے بنایا ہے، وہ سسٹم یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، رائٹ؟ قوام یعنی پروٹیکٹر، وہ مینٹینر ہے، وہ رسپانسیبل ہے پورے فیملی کے لیے. اب اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے میں سٹیپ بائی سٹیپ اس آیت پہ انشاءاللہ بات کروں گا، وہ آیت میں کیا کیا باتوں کا ذکر ہوا ہے. لیکن پہلے اس کو سمجھ لے ہم کی جو ہے یہ کس بیک گراؤنڈ میں جو ہے چیزیں بتائی جا رہی. کیونکہ اگر ہم اوور آل جو اسلام کا جو مزاج ہے، جو دین جو ہمیں تعلیم دیتی ہے، اگر ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مین جو ہے وہ سپیریئر ہے اور فیمیل انفیریئر ہے. یہ آیت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام میں فیملی کو ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح جو ہے دیکھا گیا ہے، رائٹ؟ اور جیسے کہ ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، ویسے جو اسلامک فیملی انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ہیڈ کون ہے؟ ہسبینڈ ہے. تو ہر کسی کی اپنی ایک رول اور اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے. دیکھیے، جب اس سسٹم کو آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے تو فیملی سسٹم نہیں چل پاتا ہے. آج ویسٹ میں جو فیملی سسٹم جو فیلئر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے. یقین جانیے، میں حال میں ایک کتاب کاشف میں پڑھ رہا تھا، ایک فیمنسٹ لیڈی ہے، اس نے اس کتاب کو لکھی ہے سرنڈر وائف کر کے، رائٹ؟ اس کتاب میں جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو فائنلی جو ہے میرے خیال سے 2 یا 3 جو ہے اس سسٹر کی ڈائیورس کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے اسے بات ریئلائز ہوتی ہے کہ جو ہے کہ فیملی سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر وہ کتاب لکھتی ہے. اور اس کتاب میں آلموسٹ کئی چیزیں جو ہے اسلام جو ہمیں تعلیم دیتی ہے نا، ان چیزوں کا وہ ذکر کرتی ہے، رائٹ؟ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے، جو فیملی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بہت سی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. جو نیک بیوی ہے ان کی کوالٹی کیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا آگے جو نیک بیوی ہے ان کی کیا کوالٹی ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اگر ان سے نشوز کا معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے کاشف بھائی یہ سمجھنا ہے کہ نشوز کا کیا معنی ہے، رائٹ؟ اگر ہم نشوز کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی جو ہے رائزنگ اپ کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کا جو پوزیشن ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو وہ سمجھ جائے، رائٹ؟
تو اسے نشوز کہا جاتا ہے. اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو یہاں قرآن مجید میں آپ کو ریبیلین مل جائے گا, آپ کو ایروگینس مل جائے گا, آپ کو ڈس لوئل مل جائے گا, کوئی مس کنڈکٹ, ایسے کوئی خراب چیزوں میں جو ہے انوالو ہونا, ایسے آپ کو ڈفرینٹ ٹرانسلیٹر نے جو ہے الگ الگ ورڈز جو ہے استعمال کیا ہے. اب جتنا میں نے اس پہ تحقیق کی ہے اب تک, میں نشوز کا جو معنی میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے, وہ ابن قدیمہ رحم اللہ نے جو ڈیفینیشن دیا ہے نشوز کا, زیادہ میں اس ڈیفینیشن سے زیادہ مطمئن ہوں. وہ کیا ڈیفینیشن انہوں نے دیا, بہت سمپل ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم لوگ ایک یارڈ اسٹک بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ ڈیفینیشن کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نشوز ایک ایسی چیز ہے جب شوہر اور بیوی نکاح ان کا ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے کچھ چیزیں فرض ہو جاتی ہے, اور جب شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کے جو حقوق ہے اگر اس حقوق کو پورا نہیں کرتا ہے تو اسے نشوز کہا جاتا ہے. یعنی جو چھوٹے موٹے جو میرٹل لائف میں جو چھوٹے موٹے جو ایشوز آتے ہیں اسے آپ نشوز نہیں کہیں گے, بلکہ جو میجر ایشوز ہوں گے جو شریعت میں گناہ کے طور پہ دیکھا جائے گا اسے آپ نشوز کہا جائے گا. رائٹ, اللہ عالم. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے جس سے زیادہ میں مطمئن ہوں, زیادہ میں انکلائنڈ ہوں نشوز کے اس ڈیفینیشن سے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشوز کی جو مثال دی ہے وہ بھی ایسی ایک چیزوں سے مثال دی ہے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آخری حج کے موقع میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں, تم عورتوں سے اچھا معاملہ کرنا, ہاں اگر ان سے فحش مبین ہو جائے, یعنی کوئی امورل ایکٹ ہو جائے, کوئی اموڈسٹ چیز وہ کر بیٹھے, تو اس سمے جو ہے جو سٹیپس قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ سیم سٹیپس اس حدیث میں بھی بتائی گئی ہے. رائٹ, تو یہاں پہ نشوز کی ایک مثال جو ہے کیا چیز ہو گئی, امورل اور اموڈسٹ چیز ہو گئی. رائٹ, تو ایسے نشوز کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آ جائے گی جو ایک شوہر اور بیوی شادی کے بعد, نکاح کے بعد ان پہ کوئی چیزیں فرض ہو جاتی ہے, اور جب وہ حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ نشوز کے کیٹیگری میں اسے ہم شامل کر سکتے ہیں. اب اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی نشوز کے کیٹیگری میں کوئی فال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلا کام, سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈوائز کرنا ہے, اسے نصیحت کرنا ہے. دوسرا کیا کام کرنا ہے, ہمیں بستر الگ کرنا ہے. اور تیسرا کیا سٹیپ ہے, یہاں پہ جو ہے وہ دربہ جو الفاظ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. اب اس کے بھی جو ہے ہم اس کے کہیں ڈیٹیلز میں ہم جا سکتے ہیں, اس کو کئی طریقے سے لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے. میں یہاں پہ صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا جو کال ہے وہ میں نقل کروں گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں دربہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ کہ مسواک جیسی چیز جو ہے اس سے اگر آپ اسٹرائک کر رہے ہیں اپنے وائف کو, اسے جو ہے انہوں نے دربہ کہا ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہاں مقصد جو ہے اپنے وائف کو فزیکل ہرٹ کرنا یا اسے تکلیف پہنچانا نہیں ہے فزیکلی, بلکہ اسے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. یہاں یہ جو ہے مقصد ہے. تو سبحان اللہ, یہاں تین چیزیں یاد رکھنی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے وہ معاملہ نشوز کا ہو جو میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا. ابن قدیمہ, ابن جوزی رحم اللہ, یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سٹیپ جو ہے اسے فالو کیا جائے گا جب بھی ایسا معاملہ ہو. رائٹ, آپ ڈائریکٹلی جو ہے دربہ میں آپ نہیں جائیں گے, آپ سٹیپس کو فالو کریں گے. تیسری چیز جو علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد پرابلم کو سالو کرنا ہونا چاہیے. رائٹ, آپ اپنا ریونج نکالنے کے لیے, اپنا غصہ جو ہے نکالنے کے لیے جو ہے آپ اپنی بیوی کو جو ہے ایسے پریشان نہیں کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا مقصد کیا, آپ کا انٹینشن کیا ہونا چاہیے, یہ جو میرٹل ایک پرابلم ہماری لائف میں آئی ہے اسے ہمیں سالو کرنا ہے, اس نیت سے آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. اب کوئی بھی انسان سے اگر میں پوچھوں ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد, اگر میں ان سے سوال کروں, ذرا سوچیے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو, کہ یہ جو تعلیم ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس کی جو ہے تعلیم ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی شخص اس سسٹم کو اگر فالو کرے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہیں ہو, انشاءاللہ وہ اپنے میرٹل لائف کو جو ہے اس میں جو پرابلمس ہے اس کو وہ ریزالو کر سکتا ہے, اور وہ ایک اچھی میرٹل لائف جو ہے وہ جی سکتا ہے انشاءاللہ. اب یہاں پہ جو ایشو آتا ہے ڈاکٹر ابو مریم, کہ جیسے ہماری سسٹر نے کہا کہ وہ اس پرابلم سے گزر رہی ہیں,
اب اس حالت میں وہ ہوں یا پھر کوئی اور بہن ہو جو ان حالات سے گزر رہی ہوں, تو اس میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کاشف بھائی میں انشاءاللہ 5 پوائنٹس رکھوں گا اور یہ پوائنٹس سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گے, اور انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہے, لیکن میرے ذہن میں جو 5 پوائنٹس آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا, اور امید ہے انشاءاللہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. سب سے پہلی چیز, پریونشن از بیٹر دین کیور. یعنی میں ایک سمجھتا ہوں کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے. جس حساب سے میرٹل پرابلمس ہو رہے ہیں, جس حساب سے ڈائیورس ریٹ بڑھ رہی ہے, پری میرٹل کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے مسجدوں میں ہمارے اماموں کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ پاسبل نہیں ہے, کم سے کم ڈسٹرکٹس میں کچھ سینٹرز ہو جہاں پہ لوگ جو ہے ہسبینڈ وائف جو ہے وہ ہسبینڈ وائف بننے سے پہلے ایک محرم کے ساتھ وہ جائے, اس سینٹر میں جائے, اور ان کو جو ہے ایک اس فیملی انسٹیٹیوٹ میں کیسے اپنے زندگی کو گزارنا ہے اس کی تعلیم ان کو دیا جائے, ان کو اس کے لیے پریپیئر کیا جائے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز کاشف بھائی, دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے, مان لیجیے نکاح ہو چکا ہے. دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اب ہسبینڈ وائف کو ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. رائٹ, ٹیم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ مان لیجیے ہسبینڈ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ چلو میں یہ چیز کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں. رائٹ, اب ہسبینڈ کو کیا کرنا ہے, اپنے اوپر ورک کرنا ہے کہ کیسے میں اینگر مینجمنٹ کر سکتا ہوں. اگر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کپلز کاؤنسلنگ کے ہیلپ لے, اس کے ذریعے سے پرابلم کو سالو کرے. وہ ایک دوسرے کو ریمائنڈر دے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ کہ وہ اپنے اہلیہ سے, اپنے وائف سے وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کبھی تمہیں غصہ آئے نا تو تم مجھے شانت کرانا, اور کبھی اگر تمہیں غصہ آ جائے تو میں تمہیں شانت کراؤں گا. سبحان اللہ. تو ایک ایز اے ٹیم جو ہے ہسبینڈ وائف کو جتنا ہو سکے اسے اپنے ہی دائرے میں رکھ کر اسے ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اگر معاملہ یہاں پہ بھی ریزالو نہیں ہوتا ہے تب کیا کرنا؟ تیسری چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف اگر ان چیزوں کو سالو نہیں کر سکتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے ایک اور سولوشن دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبر سے کوئی میڈیٹر کو لائے اور وہ بیٹھ کر جو ہے ان پرابلمس کو جو ہے سالو کرنے کی کوشش کرے. اکثر بار میڈیٹرز آ کے پرابلم کو سالو نہیں کرتے بلکہ پرابلمس اور بگاڑ دیتے ہیں. تو ایسے میچور لوگ آپ اپنے کمیونٹی سے لے کے آئے جو ایسے پرابلمس کو جو ہے سالو کرے, اور کوشش یہ کرے کہ یہ چیز جو ہے اور ان کے میرٹل لائف میں چیزیں جو ہے اور ریپیٹ نہ ہوں. کیسے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے ہم لوگ منیمائز کر سکے, کیسے اس کو ایلیمینیٹ کر سکے, ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیٹرز جو ہے وہ بیٹھ کر ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں. اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے, مان لیجیے یہ میڈیٹر آ گیا, اس نے کوشش کی, تب بھی مسئلہ جو ہے وہ سالو نہیں ہو پایا. اب کیا کریں؟ اب جو چوتھی جو چیز ہے وہ دین جو ہمیں سکھاتی اور تعلیم دیتی ہے, جو بہت سے لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگا کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی میں اسے پسند نہیں کیا جاتا ہے, وہ ہے ڈائیورس. دیکھیے ڈائیورس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام نے اس کو اس لیے رکھا ہے تاکہ جو ہے اگر کوئی ہسبینڈ اور وائف ساتھ میں ان کا رہنا پاسبل ہی نہیں ہے, انہوں نے جو میں نے سٹیپس بتائے وہ سارے سٹیپس کو انہوں نے فالو کر دیا, اب تب بھی جا کر یہ مسئلہ جو ہے سالو نہیں ہو رہا ہے, تو جو فائنل سٹیپ جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ڈائیورس. اب ہمارے سوسائٹی میں ڈائیورس جو ہے بہت بری چیز مانی جاتی ہے. رائٹ, کسی اگر عورت کا ڈائیورس ہو جائے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اسلامک جو ہمارے اسلاف تھے ہم اس کی بات اگر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسے صحابیہ ہمیں ملتی ہے کہ جن کا جو ہے ڈائیورس ہو چکا تھا اور ان کے بعد ان کا جو ہے دوسرا نکاح بھی, ان کا تیسرا نکاح بھی جو ہے صحاباؤں کے ساتھ ان کا ہوا تھا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈائیورس کو لے کر ایک نیگیٹیوٹی ہماری سوسائٹی میں بنی ہوئی ہے ہم اس کو جو ہے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا کاشف بھائی, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی سسٹر کے ساتھ جو ہے معاملہ بہت لمبے سمے سے چل رہا ہو, یعنی فزیکل وائلنس جو ہے بہت لمبے سمے سے چل رہا ہو اور جو ہے یہ معاملہ زندگی اور موت کا معاملہ ہو, تو میں ایسے سسٹر سے کہنا چاہوں گا سسٹر آپ کو اسے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا ہے. آپ نے باقی سارے اسٹیپس کو فالو کیا,
اور تب بھی معاملہ ریزالو نہیں ہو رہا ہے تو میں ایسے سسٹر سے کہوں گا کہ آپ جو ہے ہائر اتھارٹیز کے پاس جا کر جو ہے اپیل کریے, پولیس تک انفارمیشن لے کے جائیے تاکہ آپ ان چیزوں سے باہر نکل پائے. اگر ہم اسلامک تاریخ کو دیکھتے ہیں, اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایسے کہیں انسیڈنٹ ملتے ہیں کہ ایسے سسٹرز, ایسے وائف جن کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کیا جا رہا تھا اور انہوں نے جب اسلامک کورٹ میں اپیل کی تو الحمدللہ انہیں انصاف دیا گیا, اور جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے انہیں اس چیز کے لیے پنش کیا گیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, 5ویں چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سسٹر جو ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں مل پا رہا ہو, ان کا ڈائیورس بھی ہو جائے, اب کوئی سپورٹ نہیں ہے اور ان کے فیملی میں کوئی نہیں ہے, تو ایسے سسٹرز کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ہو, ان کے لیے ایک شیلٹر ہوم ہو جہاں پہ جو ہے ان کو سپورٹ دیا جائے, ان کو جو ہے ان کو جو ہے ان کو کیئر کیا جائے, ان کی جو پرابلمس ہیں, ان کے جو سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کیا جائے. اس کی جو فیسلٹی جو ہے ایک ایسے ایک شیلٹر ہوم مسلمان شروع کرے جس میں جو ہے یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہو. اب اس میں اگین مسئلہ کیا ہے, ہمارے کمیونٹی میں معاف کریے گا بڑے ادب سے کہوں گا, صرف مسجد بنانے کو جو ہے ثواب کا کام مانا جاتا ہے, رائٹ. تو اگین یہاں پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. الحمدللہ مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ, لیکن کہیں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ضرورت ہے, اور اگر ہم انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا بھی آپ کو اجر دے گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ میں اویئرنیس کریٹ ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کچھ سٹیپس لیں گے. بارک اللہ فیک. کا شکریہ. اوکے بردرز اینڈ سسٹرز, وی کنکلوڈ دس سیشن. اگر آپ کے ذہن میں میرج, پیرنٹنگ یا اسلامک سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے ای میل آئی ڈی یا واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوال سینڈ کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے اس کو جواب دینے کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز. اگر آپ الدحا اکیڈمی کے آن لائن کورسز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے, آپ ہمارے گروپ کو جوائن کریے. انشاءاللہ وہاں آپ کو سارے اپڈیٹس ملتے رہیں گے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.